बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 19 मई है और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल को लेकर। अभी भी आपके जहनों में बहुत सारे सवालात हैं कि क्या नरेंद्र मोदी दोबारा हमला करने की प्लानिंग कर रहा है या फिर इसकी जानिब से ये पानी वाली दहशतगर्दी करते करते ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता रहेगा, तुर्की और आज़रबाईजान के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ करके ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, या फिर जिस तरह के क्रिटिसिज्म का सामना नरेंद्र मोदी को इसके अपने मुल्क से है, पूरी दुनिया से है, तो क्या ये वाली जो फ्रस्ट्रेशन है ये पाकिस्तान पर हमला करके नरेंद्र मोदी की जानिब से निकाली जा सकती है। तो इस तरह के सवालात आपके जहनों में है। इवन कि आज तो मुझे अपने एक दोस्त की कॉल भी रिसीव हुई और उसके किसी अजीज़ ने ये पूछवाया था, उनका कोई बच्चा पढ़ता है किसी बड़े शहर के अंदर, तो ये पूछना चाह रहे थे कि उसको भेज दें या फिर अभी जंग का ख़तरा और ख़दशा बाकी। अच्छा, अगर ये थ्रेट्स रियल भी हैं जो गोदी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किए जा रहे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब के दौरान वो जो खिताब था उसका कि पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया, तो उस खिताब के अंदर भी उसने ये बात की थी कि जी ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये एक पॉज है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो इस तरह की बातों की वजह से कौन सा, अगर ये थ्रेट्स रियल भी हैं तो कौन सा उन्होंने लाहौर की सरहद क्रॉस करके अंदर आ जाना है। ये तो अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में गौरव आर्या बैठकर तालियां बजाता है कि जी भारतीय सेना अंदर दाखिल हो गई, वरना ये पर भी नहीं मार सकते। ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये प्रैक्टिकली साबित किया कि ये चाहे राफाल के अंदर बैठे हुए हों, ये पर भी नहीं मार सकते पाकिस्तान की सरहद के अंदर। लेकिन पेरेंट्स का आपको मालूम है कि बच्चों को लेकर हम भी बाल बच्चेदार हैं, तो वो एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं, स्पेशली जब इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हों, इस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही हो, ना सिर्फ गोदी मीडिया के ऊपर बल्कि अपना मेन स्ट्रीम मीडिया निकाल कर देख ले। मैं अभी देख रहा था एक थंबनेल, या अल्लाह खैर ज़ोरदार धमाका, इस तरह के अगर क्रिस्पी किस्म के थंबनेल्स पेरेंट्स को नज़र आएंगे तो पेरेंट्स के जहनों में इस तरह के सवालात तो आएंगे कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का ख़तरा और ख़दशा अभी भी बाकी है। क्या भारत के वज़ीर आज़म की जानिब से कोई पाकिस्तान के ऊपर रात गए फिर से कोई हमला करने की कोशिश की जाती है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात जो है वो इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए कि क्या अभी भी भारत की जानिब से इस तरह का रात के अंधेरों में कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश भारत की जानिब से की जा सकती है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे याद आ गई, 2023 या 24 का साल था, तो मेरी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में एक पेरेंट ने, एक फादर ने ये कमेंट किया हुआ था लंबा चौड़ा सा कि मेरे बेटे का एडमिशन हुआ है बाल्टिक स्टेट के अंदर, लिथुआनिया के अंदर गालबन। तो वो मेरे से ये पूछना चाह रहे थे कि क्या हम उसको वहाँ पर भेज दें, क्योंकि रूस और यूक्रेन जंग जो है वो 2023-24 का साल था गालिबन। तो रूस और यूक्रेन जंग यूरोप तक फैलने का ख़तरा और ख़दशा जो यूरोपीय मीडिया है, जो यूरोप के लीडर्स हैं, उनकी जानिब से भी जाहिर किया जा रहा था। और जाहिर है कि हमारे थंबनेल्स के अंदर थोड़ा बहुत जो है वो हम क्रिस्पी बना देते हैं थंबनेल। मैं कोशिश करता हूँ कि थंबनेल जो है वो जस्टिफाइड रहे। इस तरह का थंबनेल नहीं आप कभी भी मेरा देखेंगे कि या अल्लाह खैर ज़ोरदार धमाका, फिर उस वीडियो को अंदर जाकर देखें तो धमाका कहीं और हुआ होता है, किसी और मुल्क में हुआ होता है। लेकिन हम मौजूदा सूरत हाल जो हमारे जहनों के अंदर जो सवालात हैं उसके हवाले से हम वो वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि चल क्या रहा है पाकिस्तान और भारत के अंदर। ये जो कुछ हुआ, जो ऑपरेशन सो कॉल्ड इनका सिंदूर था, फिर उसको क्या क्या नाम दिए गए पाकिस्तानियों की जानिब से, जब उस ऑपरेशन सिंदूर की मांग उजड़ गई तो क्या क्या नाम दिए गए वो खैर आपको मालूम है। पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेशंस हैं, फतह का जश्न मनाया जा रहा है, मुख्तलिफ तकरीबात हैं। आप हर चौक के ऊपर आपको बैनर्स नज़र आएंगे, फतह का जश्न नज़र आएगा, मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। ये मॉन्यूमेंट्स में, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट्स जो इस्लामाबाद के अंदर है, वहाँ पर एक जो मेन सेरेमनी है वो वहाँ पर मुनक्किद की गई। तो पाकिस्तान के अंदर तो जश्न ही जश्न है, और दूसरी साइड पर भारत के अंदर मातम ही मातम है। नरेंद्र मोदी की जानिब से किस तरह का वीडियो पैगाम जारी किया गया, पहले पहल तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये जो जश्न है, जिस तरह की खबरें हैं, पहले इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की गोदी मीडिया का सहारा लेकर कि जी झूठ का पलंदा है, पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान हुआ, पाकिस्तान की एयर बेसिस तबाह हो गई, हमने पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे उनको हमने टारगेट किया। न्यू नॉर्म, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने एक नया नॉर्म सेट कर दिया पाकिस्तान के लिए, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन भारत जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सका
کہ بھئی ہم جیتے ہیں اور پاکستان ہارا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس طرح کی رپورٹنگ کی جانے لگی کہ رافال کیسے گر گیا، پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے کیسے گرا دیے، اس کو لے کر انالیسس کیے جانے لگے، مختلف ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب بھری پڑی ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان سے اتنی بری طرح سے کیسے ہار گیا۔ تو بھارت یہ تو ظاہر ہے کہ جسٹیفائی اپنی شکست کو آپ جیت میں نہیں بدل سکتے، وہ بھی گودی میڈیا کا سہارا جب آپ لیں گے تو گودی میڈیا تو پوری دنیا کے اندر گودی میڈیا کی ریالٹی سب کو معلوم ہے کہ گودی میڈیا کی جانب سے تو اتنی فیک رپورٹنگ کی گئی تھی کہ انہوں نے F-16 بھی گرا دیا تھا، انہوں نے JF-17 تھنڈر بھی گرا دیا تھا، یہ پاکستان کے اندر بھی داخل ہو گئے تھے۔ کدھر ہے وہ F-16، کدھر ہے وہ JF-17 تھنڈر، کدھر ہے کہ پاکستان کے اندر یہ گورا واریہ وغیرہ کہہ رہے تھے کہ ہماری فوجیں جو ہیں وہ داخل ہو گئی۔ تو آپ اپنی شکست کو جیت میں اس طرح سے نہیں بدل سکتے، یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ آپ کی شکست کو جیت میں نہیں بدل دے گا۔ ایون کہ بھارتی بھی سوال کر رہے ہیں کہ جی مدعے پر آؤ اور یہ بتاؤ کہ کتنے طیارے گرے پاکستان نے، کتنے طیارے بھارت کے گرائے۔ یہ راہل گاندھی سوال کر رہے ہیں سبرامنیم جے شنکر سے، راہل گاندھی کی جانب سے سوال کیا جا رہا ہے کہ چھوڑو ادھر ادھر کی چھوڑو، یہ بتاؤ کتنے طیارے گرے تھے۔ ان کے ایئر چیف نے مان تو لیا تھا کہ پاکستان نے رافال بھی گرایا ہے، دیگر طیارے بھی گرائے ہیں، لیکن ان کی جانب سے جو فگر ہے، ایگزیکٹ فگر، وہ نہیں دیا جا رہا کہ 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے، 10 تھے، کتنے تھے، یہ تو بتا دو کون کون سے تھے۔ یہ راہل گاندھی کی جانب سے اب ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو یہ والا جو ان کا مشن تھا کہ اپنی شکست کو جیت میں تبدیل کر دیا جائے، یہ مشن تو ان کا فلاپ ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور مشن کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر دیا کہ ہم ہارے کیوں، ہم چائنا کی وجہ سے ہارے، ہم ترکیہ کی وجہ سے ہارے، ہم آذربائیجان کی وجہ سے ہارے، امریکہ درمیان میں کہاں سے آ گیا، عین وقت پر امریکہ نے جنگ کیوں بند کروا دی، ہم تو جیت رہے تھے، ہم تو اس میزائل کی وجہ سے ہارے، ہم اس میزائل کی وجہ سے ہارے۔ تو اس طرح کی چیزیں ان کی جانب سے، ایون کہ میں آپ کو بتا دوں، بلکہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جیوتی ملہوترا یہ ٹریول ولاگر ہیں، جیوتی ملہوترا، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے بھارت کی پولیس کی جانب سے، اور ان پر الزام یہ عائد کیا گیا ہے کہ یہ ISI کی ایجنٹ ہیں اور انہوں نے پاکستان کو تمام خفیہ معلومات جو ہیں وہ پاکستان کو انہوں نے پرووائیڈ کر دی، جیوتی ملہوترا نے۔ اب ان کا چینل آپ جا کر دیکھیں جیوتی ملہوترا کا، جو کہ ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائے گا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس خاتون نے پاکستان بہت مرتبہ یہ گئی، وہاں پر پاکستان کے ISI کے لوگوں سے اس نے ملاقاتیں کی ہیں، بہت ساری اندرونی اس کی ملاقاتیں ہوئی پاکستان کے آفیشل سے، اور یہ کئی مرتبہ پاکستان گئی، یہ چائنا بھی گئی ہے، یہ پاکستان اور چائنا نہیں گئی، یہ پاکستان بھی گئی ہے، یہ چائنا بھی گئی ہے، یہ انڈونیشیا بھی گئی ہے، یہ بنگلہ دیش بھی گئی ہے، یہ متحدہ عرب امارات بھی گئی ہے، یہ بہت سارے کنٹریز کے اندر یہ ٹریول ولاگر ہے۔ اور آپ جا کر اس کے ولاگ سن لیں تو جیسے ایک ٹریول ولاگر کسی ملک کے اندر جا کر گول گپے بھی کھا رہا ہوتا ہے، چائے بھی پی رہا ہوتا ہے، اونچی عمارتیں بھی دکھا رہا ہوتا ہے، سوئمنگ بھی کر رہا ہوتا ہے، ان کے کھانوں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، ان کے کلچر کا بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ ایگزیکٹ یہ جو جیوتی ملہوترا ہے یہ بالکل اسی طرح کی ٹریول ولاگر، جس کو پکڑ کر، اس کا تعلق بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہریانہ سے اس کا تعلق ہے، تو یہ ایک اور ریزن ہو گئی کہ اس کو پکڑ لیا گیا۔ پھر یہ جو کرتارپور راہداری ہے، یہاں پر کون سا بھارتی ہے جو کہ اس طرح سے ویڈیو نہیں بناتا، تو یہ گئی بھی تھی، تو یہاں پر مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھی، تو اس نے مریم نواز سے اسی طرح کی چٹ چیٹ کی کہ جی ہندوستان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گی، تو مریم نواز صاحبہ نے آگے سے کہا کہ جی آیا نوں اور یہ اور آئیں اور کرتارپور راہداری کا وزٹ کریں اور اوپن ہے آپ کے لیے۔ خیر اب تو بھارت نے بند کر دی اپنی سائٹ سے، پاکستان نے تو کھلی رکھی تھی، ایون کہ جنگ کے دوران بھی کھلی رکھی تھی، اب بھارت نے اپنی سائٹ سے بند کر دی، جس کی وجہ سے سکھ یاتری بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو اس بہرحال جیوتی ملہوترا کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور یہ جب پہلگام والا واقعہ ہوا، میں آپ کو بتا دوں تو جیوتی ملہوترا کی جانب سے ایک 25، 26، 27 منٹ کی ویڈیو جاری کی گئی، اور اس نے بھی وہی بات کی، دہشت گردی پر افسوس کا اظہار کیا، بہت زیادہ مذمت کی، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، لیکن ساتھ اس نے کچھ سمجھداری کی باتیں کی جو کہ BJP کے ایجنڈے سے بالکل مختلف ہیں۔
اس نے کہا کہ یہ جو صورتحال ہے، یہ جو سچویشن ہے، اس میں نفرتیں پھیلانے سے ہمیں باز رہنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ ہم ہندو مسلمان میں پڑ جائیں۔ جن لوگوں کی جانب سے یہ حرکت کی گئی ہے وہ قابل مذمت ہے، لیکن وہاں پر وہ کشمیری بھی ہیں جو ان کی مدد بھی کر رہے تھے، وہ بہت اچھے ہیں۔ یہ کئی دفعہ گئی ہے کشمیر میں بھی، اس نے کچھ ولاگز بنائے ہیں، تو اس کی جانب سے اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ تو بھارتی پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کا سافٹ امیج اس کی جانب سے، اس خاتون کی جانب سے دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ ISI کی جانب سے اس کو اس مشن پر لگایا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان کا سافٹ امیج دکھانا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس نے پاکستان کا، چائنا کا، بھارت کا، کشمیر کا، متحدہ عرب امارات کا، انڈونیشیا کا، اس نے تو ساروں کے سافٹ امیج دکھائے ہیں۔ اس خاتون نے ایک اور شخص کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور اس کا نام ہے شہزاد، اور ان دونوں پر یہی الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ جی آپ ISI کے ایجنٹ تھے اور آپ کی وجہ سے جو کچھ ہوا، جتنے چھتر پڑے تو وہ ان دونوں پر ڈال دے گا نریندر مودی۔ اب سوال وہی ہے جو راہل گاندھی کر رہے ہیں کہ بھئی طیارے ان کی وجہ سے گرے ہیں، کتنے طیارے گرے ہیں وہ تو بتا دو۔ رافال کے کوئی پینچ ڈھیلے کر دیے تھے ان دونوں نے جا کر، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اب اپنی شکست کا ملبہ یہ آذربائیجان پہ ڈالیں گے، ترکیہ پہ ڈالیں گے، چائنا پہ ڈالیں گے، جیوتی ملہوترا پہ ڈالیں گے، شہزاد پہ ڈالیں گے، لیکن یہ چورن بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نریندر مودی کا یہ چورن بھی نہیں بکھرا۔ اچھا، یہ جو جیوتی ملہوترا اور دیگر کوئی شہزاد وغیرہ جو ان کی جانب سے گرفتار کیا جا رہا ہے کہ جی ISI کے ایجنٹ ہیں، بھارت کے اندر یہ جو ہے جاسوسی کر رہے تھے، دہشت گردی کا الزام بھی پاکستان پر لگایا جاتا ہے، جاسوسی کا الزام بھی پاکستان پر لگایا جاتا ہے۔ آج BLA کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی، لمبی چوڑی ویڈیو جو ہے وہ BLA نے جاری کی۔ جو ٹرین کے اوپر ان کا حملہ تھا وہ پورے کا پورا اس ویڈیو کے اندر 30-35 منٹ کی ویڈیو ہے، اس میں پورے کا پورا حملہ دکھایا گیا کہ کس طرح سے انہوں نے پلاننگ کی، کس طرح سے ٹرین کے اندر داخل ہوئے، کیا کچھ کیا۔ اچھا، یہ مارچ میں ہوا تھا، غالباً دوسرا ہفتہ، پہلا دوسرا ہفتہ تھا مارچ کا، تو مارچ میں یہ ہوا تھا، یہ ٹرین والا جو دہشت گردی کا واقعہ ہے بلوچستان کے اندر۔ اور یہ اب یہ ویڈیو کیوں جاری کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک اور نریندر مودی کا حربہ ہے اپنی فرسٹریشن کو نکالنے کا، کہ ان کو 2-2.5 مہینوں کے بعد خیال آ گیا کہ چلو جی یہ ویڈیو جاری کر دیتے ہیں، اور گودی میڈیا چیخیں مار رہا ہے کہ دیکھو پاکستان کا اصل چہرہ، دہشت گردی پاکستان کے اندر عام ہے، پاکستان دہشت گردی کو دیگر ممالک تک بھی پھیلاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی بھی حربہ، یہ نریندر مودی کا یہ جو شکست ہے یا پھر یہ جو پہلگام والا ڈرامہ ہے، نریندر مودی جو رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ پہلگام کے اندر جو کچھ ہوا تو وہ قابل مذمت ہے، اس کی پاکستان سمیت پوری دنیا نے مذمت کی اور تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ تحقیقات کرو، یہ اس طرح کی حرکتیں، جس طرح کی حرکتیں نریندر مودی کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ آپ یہ جو BLA سے یہ جو ویڈیو جاری کروائی گئی ہے، تو یہ اب کیوں جاری کروائی گئی، کس نے جاری کروائی، انہیں اتنے مہینوں کے بعد کس طرح سے خیال آ گیا؟ تو اس طرح کی ویڈیوز کا سہارا لے کر آپ اپنے کیس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ تو نریندر مودی کی جانب سے رائٹرز کی ایک رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نریندر مودی نے یہ جو پانی والی دہشت گردی ہے، اس کا دائرہ کار وسیع کرنے کی پلاننگ کر لی ہے کہ کوئی سٹرکچر وغیرہ یہ بنائے گا۔ یوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی کا قدرتی بہاؤ پاکستان کی جانب ہے، جو بحیرہ عرب ہے اس کی جانب ہے، تو یہ اس طرح سے زیادہ دیر تک نہیں روک سکتا، بڑے بڑے ریلے چھوڑ دے گا، اس طرح کی حرکتیں کرے گا، کیونکہ ان کے پاس سٹرکچر نہیں ہے کہ پاکستان کے پانی کو روک کر اسے کہیں پر محفوظ بنا لیا جائے۔ تو اب رائٹرز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کی جانب سے یہ سٹرکچر بنانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے پانی کو زیادہ سے زیادہ روکا جائے، جو کہ سندھ طاس معاہدے کی اگین بہت بڑی خلاف ورزی ہے کہ یہ اس طرح سے سٹرکچر نہیں بنا سکتا۔ پاکستان کے پانی کے راستے میں اس کی جانب سے یہ ڈیمز وغیرہ، یہ سٹرکچرز وغیرہ نہیں بنائے جا سکتے کہ پاکستان کے پانی کو روک کے، لیکن یہ اپنے عوام کے کرٹیسزم کو روکنے کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان کے پانی کو روکنے کی کوشش کرے گا، ترکیہ کی چاکلیٹس پر، کافی پر پابندی عائد کرے گا، اس طرح کی حرکتیں اس کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ لیکن اگین یہ بھارتیوں کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا اس طرح کی حرکتوں سے کہ یہ کیا آپ بچکانہ قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل برادری نے 2 لیٹر آپ کو مارنے اور آپ نے پانی چھوڑ دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ پاکستان کے آفیشلز کی جانب سے بھی وارن کیا گیا
کہ یہ حرکت نریندر مودی اپنی فرسٹریشن مٹانے کے لیے کرنی ہے تو کر لے، لیکن زیادہ دیر پاکستان بھی یہ حرکت نریندر مودی کی برداشت نہیں کرے گا اور عالمی برادری بھی برداشت نہیں کرے گی۔ ظاہر ہے کہ دو لتر پڑے اور اس نے جنگ بند کرنے کے لیے امریکہ سے رابطہ کر لیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بند کروا دی اور اس کی جانب سے کچھ اس طرح کی حرکتیں کی گئی تھیں کہ امریکہ کے درمیان میں آ کر یہ جنگ جو ہے وہ بند کروانی پڑی۔ تو نریندر مودی کسی طرح بھی بالکل چاروں سائیڈوں سے پھنس چکا ہے اور اس کے عوام نے، اس کی اپوزیشن نے، پوری دنیا جس طرح سے کرٹیسائز کر رہی ہے، جو اس کی ایئر فورس ہے اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، نریندر مودی کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور اس کا پورا جو پہلگام ڈرامہ ہے وہ بھی سامنے آ گیا، کھل کر سامنے آ گیا، بھارتیوں کے سامنے آ گیا۔ تو نریندر مودی کے پاس اس سچویشن میں کوئی آپشن باقی نہیں بچا سوائے اس کے کہ یہ پاکستان پر حملہ کرے، رات کے اندھیروں میں پاکستان پر حملہ کرے، پھر اپنے بھارت کے عوام کو یہ جسٹیفائی کرے کہ دیکھو، اور تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس نے بہت کوشش کی، پہلے اپنی شکست کو جیت میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی، پھر دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کی اپنی شکست کا ملبہ، پھر یہ جو آبی دہشت گردی ہے یا پھر جو پاکستان کے اتحادی ممالک ہیں ان کے خلاف اقدامات اٹھانے کی کوشش کی، لیکن یہ اپنی شکست کو جسٹیفائی نہیں کر سک رہا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جانب سے پاکستان پر رات گئے کوئی یہ مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ کرسی کے لیے نریندر مودی آپ کو معلوم ہے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ کرسی پر بیٹھے رہنے کے لیے، کیونکہ اب اس کو اپنی کرسی جو ہے وہ خطرے میں نظر آ رہی ہے اور کرسی کو بچانے کے لیے یہ سکھوں کو بھی قتل کروا سکتا ہے، یہ ہندوؤں کو بھی قتل کروا سکتا ہے، الزام مسلمانوں پر عائد کر سکتا ہے، یہ چٹھی سنگھ پورا کر سکتا ہے، یہ پلوامہ کر سکتا ہے، پہلگام کر سکتا ہے، تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے کرسی کے لیے۔ یہ پاکستان پر پھر سے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا، حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا دوسرا ایویڈنس میں آپ کو بتا دوں، ایک تو یہ اس کا جو خطاب تھا اس میں جس میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کیا، تو اس میں بھی اس نے یہ کہا تھا کہ جی میں ابھی آپریشن سندور جو ہے وہ پاز ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 مرتبہ کہا، میں آپ کو بتا دوں کہ قطر میں کھڑے ہو کر بھی کہا، اس سے پہلے اس نے وائٹ ہاؤس میں بھی کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جی بند ہو گئی ہے، اگر یہ جنگ بندی اسی طرح سے کنٹینیو رہتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا اس جنگ بندی کی کہ مستقل ہونے پر اس نے تحفظات کا اظہار کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اور اب برطانیہ کے جو فورن سیکرٹری ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کا انہوں نے وزٹ کیا، پھر انہوں نے بھارت کا وزٹ کیا اور انہوں نے سٹیٹمنٹ یہ جاری کی کہ یہ جو ڈھیلا ڈھالا سا سیز فائر معاہدہ ہے، یہ جو کمزور سا سیز فائر معاہدہ ہے، تو اس کو مستقل جنگ بندی میں کنورٹ کرنے کے لیے اب امریکہ کے ساتھ ساتھ برطانیہ بھی میدان میں آ چکا ہے، دیگر کنٹریز بھی میدان میں ہیں، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ نریندر مودی کی جانب سے جس کا کوئی چورن نہیں بک رہا اپنی شکست کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، نریندر مودی ہر حربہ لڑا کے دیکھ چکا، تو اس کا کوئی حربہ کام نہیں کر رہا۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ نریندر مودی کی جانب سے اگر یہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اس حد تک بھی گیا کہ پاکستان کے خلاف پھر سے اس نے کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی کہ کہیں سے تو اس کو کوئی بھاگنے کا راستہ مل جائے، تو یہ حرکت اس کے پاس لاسٹ آپشن ہے۔ اور اگر یہ حرکت اس کی جانب سے نہ کی گئی تو ظاہر ہے کہ کرسی تو یہ اپنی کھو بیٹھا ہے، اور راہل گاندھی اور جو دیگر اپوزیشن لیڈرز ہیں وہ اب نریندر مودی سے سوال کر رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں جن سوالات کا نریندر مودی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو نریندر مودی کے پاس میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ہی راستہ ہے کہ یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی فرسٹریشن کو مٹانے کے لیے یہ پاکستان کے خلاف رات کے اندھیروں میں پھر سے کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا، جس کو بہرحال جو عالمی برادری ہے وہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ نریندر مودی اپنی فرسٹریشن کے چکر میں نہ صرف بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک جوہری جنگ بلکہ پورے خطے اور پوری دنیا کے لیے وہ جنگ جو ہے وہ خطرناک ثابت ہوگی اگر نریندر مودی اپنی کرسی کے چکر میں اس حد تک بھی نریندر مودی جاتا ہے۔ تو عالمی برادری کی جانب سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ بات چیت کی ٹیبل پر لایا جائے۔ بات چیت کی ٹیبل پر نریندر مودی اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ بات چیت کی ٹیبل پر نہ صرف یہ سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی بلکہ مسئلہ کشمیر کے اندر روٹ کاز کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ تنازعہ کیا ہے، اس کے حل کی طرف معاملہ جائے گا۔ عالمی برادری اس کے حل کی طرف معاملے کو لے کر جائے گی، جس کا اگین ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 2-3 مرتبہ ذکر بھی کر چکے ہیں، ثالثی کی آفر بھی دے چکے ہیں۔ ایون کہ میں آپ کو بتا دوں
कि पॉप लियो की जानिब से भी कहा गया है, अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ एंटोनियो गुटेरेस भी सालसी के लिए तैयार हैं। किस बात की सालसी? मसले कश्मीर को हल करवाने और परमानेंट सीज फायर को लेकर ये सालसी की ऑफर्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये ऑप्शन भी नरेंद्र मोदी चूज नहीं करेगा। जाहिर है कि अगर ये ऑप्शन नरेंद्र मोदी ने चूज किया तो नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा फंस जाएगा। इसलिए इसके पास एक ही ऑप्शन है कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अगर ये इस हद तक जाए कि पाकिस्तान के ऊपर फिर से हमला करे तो इसकी जानिब से ये ऑप्शन चूज़ किया जा सकता है। बाकी कोई ऑप्शन इसके पास बाकी नहीं बचा। बाकी दूसरा ऑप्शन ये है कि अपनी कुर्सी छोड़े और टाटा बाय बाय हो जाए। इक़्तिदार के चक्कर में इतना अपने मुल्क को डिवाइड करने की या फिर खित्ते को बड़ी जंग में धकेलने से बेहतर है कि नरेंद्र मोदी को अब अपनी कुर्सी जो है वो छोड़ देनी चाहिए। बहरहाल कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, नज़र रखेंगे इस मामले पर। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।